बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स का दिन। सबसे अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशों में बार बार नाकामी, मुकम्मल नाकामी के बाद इमरान खान के हवाले से, उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया गया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। GHQ में होने वाली अहम तरीन मुलाकात की तफसील भी और इमरान खान की वीडियो क्या कह रही है 9 मई और साइफर के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे एक्सक्लूसिव डिटेल। लेकिन सरदस मामला शुरू करने से पहले, फरूख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन बाकी लोगों की निस्बत वो कुछ ज्यादा गर्म नजर आए। उनकी गर्मी का राज क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी हों या दीगर लोग, उन्होंने उस तरह से इमरान खान के खिलाफ बातें नहीं की थी, लेकिन फरूख हबीब साहब ने खासी तल्ख बातें की इमरान खान के खिलाफ, जिसका सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन पहले इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपके सामने जो है वो फरूख हबीब साहब का एक ट्वीट रखूंगा, जो कि उन्होंने किया था जनाब 9 मई के हवाले से। मौसूफ ने फरमाया था कि ना तो PTI दहशतगर्द तंजीम है, ना ही 27 साल जदोजहद में कभी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और जलाओ घिराव की हिमायत की है। हमने ऐसे ट्वीट आपके लिए महफूज करके रखे हुए हैं, और बाज़ औक़ात ये इतनी अक्ल का मुजाहरा भी नहीं किया जाता माफिया हैंडलर और सहूलतकारों की जानिब से कि टाइम लाइन से ये ट्वीट ही डिलीट करवा लिए जाएं। वही स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट राइटर है। और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हुआ, फिर इंटरव्यूज़ का सिलसिला, अब दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला है। इन सारी चीज़ों के पीछे आपको पता है कौन है, लेकिन इनकी गर्मी का राज क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से कमरा के दरवाज़ा और शीशा तोड़कर नैब जो है वो ले जाने, जो है वो नैब जो है वो रेंजर्स धक्के मारते हुए गैर कानूनी अगवा किसके हुक्म पर करते हुए, किसके हुक्म पर करते रहे। पहला इन्होंने सवाल पूछा था। 9 मई के वाकयात में जहां साज तनसीबात को नुकसान पहुंचा, वहां दर्जनों कीमती पाकिस्तानी शहीद हुए, जिन पर सीधी गोलियां चलाई गई, सैकड़ों जख्मी हुए, 7,000 गिरफ्तार हैं, जिनमें खवातीन और ब्रुज भी शामिल हैं। ये फरूख हबीब साहब का चंद दिन पहले का मौक़िफ़ है। इंटरनेट और सोशल मीडिया फोर्सेस बंदिश के बाद बहाल होते ही ऐसे शवाहिद सामने आएगी जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शरपसंदों ने पुरअमन मुजाहिरीन की आड़ में इंतशार, तोड़ फोड़, जलाओ घराव किया। इस तमाम इंतशार और हंगामा आराई की आज़ादाना तहकीकात होना जरूरी है, जिसमें गैर जानबदारी से मेरिट की बुनियाद पर हर पहलू पर तहकीकात के बाद जिम्मेदारान का तयन किया जाना चाहिए। इससे कबल नताइज अखज़ करना फेयर ट्रायल के असूल के खिलाफ है। अच्छा, आज वो क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्यों कर रहे हैं, इसकी वजूहत आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो जरूरत से ज्यादा सख्त उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, जराए का यह दावा है कि फैसलाबाद, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली की सीटों को बेसिकली टारगेट करना है। फैसलाबाद से बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA छोड़ चुके हैं, मासवा 1-2 के, जिनमें अब ये भी शामिल हैं। और वादा इनसे किया गया है कि इन्हें फैसलाबाद से जो है वो नशिस्त दिलवाई जाएगी, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। और हमारे दोस्त अत्तर काज़मी साहब ने एक बड़ा अहम तरीन सवाल भी उठाया है, जो कि बड़ा ही काबिल गौर है कि फरूख हबीब साहब तर तो बहुत सी FIRs हैं, काफी अरसे से रोपोश थे, पुलिस ढूंढ रही थी। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर ही से गिरफ्तार कर ले, या शायद अभी तक मुतलका हुकाम की टीवी पर नजर नहीं पड़ी। हालांकि PTV पर लाइव दिखाया जा रहा है। वैसे साबित हो गया कि निगरान हुकूमत वाकई गैर जानिबदार है, सबको सरकारी टीवी पर टाइम दिया जाता है। रोपोश हो या मतलूब हो, उनकी शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइव दिखाई जा रही है, और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही। पता नहीं कितने माफिया हैंडल सहूलतकार पता नहीं क्या बैठे सोच रहे होते हैं। वो पाकिस्तानी अवाम को नवाज शरीफ समझते हैं या हामिद मीर समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी इस किस्म की हरकतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजीद बड़ी पाकिस्तान की जो अवाम है वो जुड़ रही है। लेकिन क्योंकि इन्होंने इस बात का फैसला किया हुआ है कि इमरान खान को हमने माइनस करना है इलेक्शन से, लेकिन क्या वाकई माइनस कर पाएंगे आगे चलकर आपको बताते हैं। और ऐसे इलेक्शन का फ़ायदा क्या होगा, या इस इलेक्शन को कौन मानेगा। नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को तो जलसे की इजाज़त मिल जाती है, और निगरान हुकूमत जो गैर जानिबदार है वो कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं देनी। और फिर जो हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब वहाँ पर मौजूद हैं,
ایک وزیر کے طور پر جو کہ کسی دور میں نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے، وہ موصوف یہ فرماتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کے بقول پاکستان تحریک انصاف کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے تو انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی، ایسے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ چند دن پہلے سروے کروایا گیا تھا عمران خان کے مخالفین کی جانب سے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ 70% کے قریب پاکستانی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی نظر آئی۔ یعنی 9 مئی سائفر کے حوالے سے جو بھی پروپیگنڈا کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب ان کا اگر ہم ذکر کر لیں، موصوف سائفر کیس کے اندر جو FIA کے پروزیکیوٹر ہیں جو عمران خان کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، تو ان دلائل کی روشنی میں بھی کچھ اہم ترین چیزیں آتی ہیں سامنے جن کے اوپر جو ہے وہ ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ سائفر کیس میرٹ کے اوپر تو کیونکہ زمین بوس ہو گیا ہے، اور سیکرٹ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کے متعلق راجہ رضوان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل نہیں، اور اس جرم کی سزا 14 سال قید یا سزائے موت بنتی ہے۔ اب یہ بات انہوں نے کیوں کی، فیصلہ کس قسم کا عمران خان کے متعلق کیا گیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روداد خان سے ممکنہ ملاقات، عمران خان کو 2 میسیجز ہفتے اتوار کو جو ہے وہ پہنچائے جانے کے باوجود عمران خان ان کو ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 2 معاملات ہیں، ایک سائفر کا معاملہ، ایک 9 مئی کا معاملہ۔ میں نے کل رات بھی ویڈیو کی تھی اور اس میں آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھی تھی، مختلف ویڈیوز آپ کو دکھائیں بھی تھی ان کی روشنی میں کہ ان دونوں معاملات سے یہ عمران خان کے خلاف حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب ایک طرف تو سائفر کا معاملہ، اور فاروق حبیب نے 9 مئی کے اوپر بات کی، پھر سائفر کے اوپر بھی بات کی، یہی وہ دونوں معاملات ہیں کہ جس کے ذریعے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب موصوف وہاں پر فرماتے ہیں جناب 14 سال قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی، اور اس میں وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو ان میں سے کوئی ایک سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے۔ یعنی ماحول بنانے کے لیے، عدالت کا موڈ اس طرف لے جانے کے لیے، ایک پہلے سے ماحول بنانے کے لیے اس قسم کی کوششیں جو ہیں وہ ان کی جانب سے جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس پر مزید اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں، اس کی میں مزید اگر آپ کو ڈیٹیل دکھاؤں جو ہے بتاؤں، تو اس پر عمران خان کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے۔ پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان، ہر دل عزیز پاکستانی رہنما، انہی مواقع کے لیے، انہی دنوں کے لیے عمران خان نے جو ہے وہ کچھ اہم ترین ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کروا کے رکھی ہوئی تھی، جو وہ پاکستانی عوام کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے آپ کے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ میں یہ ویڈیو آپ کو سناتا ہوں اور دیکھیے عمران خان اس تمام تر معاملے کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں۔ یعنی جو پلان عمران خان کے خلاف بنایا گیا پہلے سے کیسے عمران خان نے جو ہے وہ اس کو سب کے سامنے رکھ دیا تھا، اور ایک ایک بات حرف بحرف جو ہے وہ عمران خان کی کس طرح سے سچی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے اور سنیے اور پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ جی 2022 6 مارچ میٹنگ ہوتی ہے، جی سنیے۔ پاکستان کا ایمبیسڈر اسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو واشنگٹن میں میٹنگ ہوتی ہے، آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے۔ آفیشیل میٹنگ کا مطلب کہ دونوں طرف نوٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کے۔ اس میٹنگ کے بعد ایک سائفر کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ، ایک کوڈ کے اندر میسج بھیجی جاتی ہے، جو کہ ساری دنیا میں آپ کے جو ہمارے جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا میں ہر ملک کے ایمبیسڈر اپنے فارن آفس کو خفیہ میسیجز بھیجتے ہیں، جس کو سائفر کہتے ہیں۔ وہ سائفر آتا ہے پاکستان، اور وہ میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ سائفر میں 2 مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے۔ اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا۔ آپ کو پتہ ہے روس، اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں، تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا، جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، یہ سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جس طرح وہ بات کرتا ہے، اسد مجید، سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسڈر کو، وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھے میسج کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی۔ غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا۔
لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے. سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی, فورن آفس میں بھی, میرے پاس بھی آتا ہے. میں جب وہ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھنے کی, یہ کیسے کہہ سکتا ہے. اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے, تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے. ایمبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے, تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی, جنرل باجوہ. سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے ہے, اس نے بھیجا ہے. تو مجھے وہاں سے پہلے سے ہوتا ہے کہ اب تک ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو. مجھے رپورٹ آ رہی رہتی, آئی بی والے مجھے آ کے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شہباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں, بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں, جنرل باجوہ کی کوئی فادر ان لا ان کے گھر میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھی. لندن کسی کو بھجوایا جا رہا ہے. تو میں مانتا نہیں تھا. میں جنرل باجوہ کو جب ملتا تو وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. اور میں بھی اپنے آپ کو ہوتا ہوں کہ میں مان جاتا تھا. جی, عمران خان کے متعلق ہمیشہ سے ان کی والدہ بھی کہتی تھی کہ وہ ٹرسٹ کرتے تھے, اور کیونکہ باہر رہے زیادہ عرصہ, اور ویسے بھی اگر آپ کا بھی ایکسپیرینس اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ہوگا کہ گورے سے جب آپ کو بات کرتے ہیں یورپ کے اندر یا امریکہ برطانیہ کے اندر, تو آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہوئی بات کو سچ مانتے ہیں نا. تو عمران خان کا بھی زیادہ وقت کیونکہ وہاں پر گزرا, تو ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لوگ جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سچ بول رہے ہوں. خیر, آگے بڑھنے سے پہلے, میں اس طرف لے جانے سے پہلے جو کہ معاملہ جس کے اوپر جو عمران خان کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جی ایچ کیو میں ایک اہم ترین جو ہے وہ ملاقات ہوئی. عمان کی جو فوجی قیادت ہے, جو ان کے فوجی سربراہ ہیں, انہوں نے جناب آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے, اور دو طرفہ امور کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. اور یہ ملاقاتیں بالکل اپنی جگہ, یہ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں جو دونوں ملکوں جو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو دیگر ممالک ہیں ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح ملاقاتیں کیا کرتی ہے. لیکن ذرائع ہمیشہ سے ایک دعویٰ بھی کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ اہم ترین جب معاملات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, تو اہم ترین جو ممالک ہیں عرب ممالک, خاص طور پر وہ عرب ممالک جو کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر امریکہ کے الائز بھی سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی اہم ترین ملاقاتیں پاکستان میں اہم ترین شخصیات سے کرتے ہیں. نواز شریف, یہ بات ویسے سردست میں آپ کو بتا رہا ہوں, نواز شریف جو ہے وہ لندن سے پہنچے تھے سعودی عرب, سعودی عرب سے وہ پہنچیں گے دبئی, اور دبئی سے پھر پاکستان لانے کے لیے ان کو ایک پورا جو ماحول ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور اس ماحول سے پہلے اور کیا کچھ ہو رہا ہے, جیسے یہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی تو لوگوں کو انہوں نے, وہی میں نے کہا نا کہ نواز شریف یا حامد میر سمجھا ہے کہ 60-70 روپے آپ بڑھا کے اس کے بعد پھر آپ 40 روپے کم کر دیں اور کریڈٹ آپ دے دیں جناب کہ یہ نواز شریف کو. تو وہ میرے کسی دوست نے کہا کہ کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو قیادت دے رہا ہے, جس کا کریڈٹ دے رہا ہے, کوئی نواز شریف کو اس کا کریڈٹ دے رہا ہے. تو اصل کریڈٹ اس کے اندر ہے جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی عمران خان کی مقبولیت کے, جس کی جو مقبولیت ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے, اس کی مقبولیت میں کمی کرنے کے لیے, اس کی مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کام جو ہے وہ کیا گیا. لیکن اس سے پہلے جو کام کیا گیا, جس طرح سے مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قیمت 300 روپے سے بھی اوپر جا پہنچی, اور اس کے بعد پھر مارکیٹ پرائس کے مطابق اپنی جگہ پر آتی ہے 276 تو کہا جاتا ہے جناب کہ دیکھیں نگران حکومت نے بڑا کارنامہ کر دیا, یا جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کر دیا. اور اس طرح سے پھر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ دیکھیے جناب پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی, پہلے کہاں پہ تھیں. تو ایک تاثر یہ بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت تھی, اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت تھی, دونوں دوروں میں نہیں ہوا تو ابھی ہو رہا ہے. تو جس کے اوپر اس وقت نون لیگ بھی جو ہے وہ کافی سوچ رہی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیا ہمارے کریڈٹ کے لیے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے. کیونکہ کل ایک ویڈیو بھی آئی تھی نا فیض اللہ نیازی صاحب کی, کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نہ نواز شریف نہ عمران خان فروری میں کچھ اور معاملات بھی جو ہیں ہو سکتے ہیں. اب یہ ہے وہ سارا ماحول کہ ایک طرف تو نواز شریف کے لیے پورا گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے, عمران خان تمام تر چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ پہلے رکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا گراؤنڈ بنایا جائے گا. ایک ایک چیز درست ثابت ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا, انہیں جلسہ کرنے بھی کی لاہور کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور جو بہانے بنائے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
لاہور ہائی کورٹ معاملے کو غیر معینہ مدت کے لیے لے گی، سپریم کورٹ وہاں پر نیپرا شپرا اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب کے تضادات کے جو تضادات ہیں فیصلوں کے، اس کے اوپر بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ ماضی میں جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے تو اس قسم کے معاملات پر کیا بات کیا کرتے تھے، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے جناب کہ اگر عمران خان نے ہمارے ساتھ ڈیل نہ کی یا ہمیں انہوں نے ڈیل نہ کی، جو ہمیں ڈیل نہ دی جو ترلے کیے جا رہے ہیں، تو یہی دنفنتنی ان کی جانب سے چھوڑی گئی ہے، اسی کے اوپر معاملات کو لے کر آگے بڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا ماحول کے اندر، اور جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ بھی یہ بات جو ہے وہ ظاہر کر دے گا، ظاہر کرتا ہے کہ جناب 14 سال قید یا سزائے موت، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ عوام کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، عوام کو مایوس کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹر کے طور پر، اور مقصد کیا ہے کہ پاکستانی عوام مایوس ہو، پاکستانی عوام ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نہ نکلے، پاکستانی عوام کو جو سٹیج ایک مخصوص قوت کی جانب سے سیٹ کر کے دیا جا رہا ہے اسی سٹیج کی جو پرفارمنس ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی بات کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔